बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शिमला पॉइंट ते एक और एपिसोड ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਲਿਕ ਸੰਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਂਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਸਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂँकि ਸਾਡਾ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ में प्रोग्राम करने हैं। अज दे साढ़े मेज़बान जी उन्होंने भी ज़ाहिर पश्तो स्पीकिंग उन्होंने इनको ज़बान नहीं आती तो अज का प्रोग्राम भी असी उर्दू प्रोग्राम पे उर्दू ज़बान पे करसा तो यकीन प्रोग्राम अच्छा लग सी। तो मेरा ख्याल है कि इस तो पहले कि मैं उन्होंने इंट्रोडक्शन कराऊँ मैं उर्दू ज़बान से मैं आ जुलना। आज का प्रोग्राम है जी हमारा, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे रेस्क्यू 1112 एबटाबाद के ऑफिस में और हम बात करेंगे इस रेस्क्यू के हवाले से कि ये डिपार्टमेंट काम क्या करता है, किस तरह से करता है, क्या क्या सहूलतें लोगों को फराहम करता है और किन किन शोबों में इनकी खिदमत जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद इमरान खान यूसुफजई और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और यकीनन आपको एक अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया आपने K2 टेलीविज़न को आज वक्त दिया और उम्मीद है कि एक अच्छा प्रोग्राम हम अपने नाजरीन को दिखा सकेंगे। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी सर। इब्तदा इस बात से करते हैं क्योंकि रेस्क्यू 1112 ये पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और हमारे ख़ास तौर पर KPK में इसने काम शुरू किया और इनकी खिदमत जो हैं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं हमारे जो सरकारी महकमे जिनको हम कहते हैं, इनकी खिदमत के लोग मोतरफ़ हैं और मैं ज़ाती तौर पर मेरा एक्सपीरियंस रहा इस डिपार्टमेंट के साथ कि मुझे भी एक एमरजेंसी हुई और वक्त पे पहुँचे और वक्त पे मुझे इन्होंने हॉस्पिटल तक पहुँचाया और जो मेरा ज़ाती तजर्बा था उस बिना पे मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कब से एबटाबाद में ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है और आप लोग किन किन शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 एबटाबाद 2016 से एबटाबाद में ऑपरेशनल है। इससे पहले ये सिर्फ ओनली 2 स्टेशंस थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो है ना एक्सपेंशन दिया गया जो हमारी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की। अब माशाल्लाह ये 7 जो हमारे रेस्क्यू स्टेशन है वो ऑपरेशनल है। इसमें नतियागली भी है, टंडियानी भी हैं, साथ में अयूबिया हो गया, हवेलियाँ होगी, AMC हो गया, नवा शहर हो गया, एबटाबाद सिटी हो गया। तो इस सब में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में 7 जगहों पे आपकी वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं? जी 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 बिल्कुल मौजूद है सर। खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो जाए आप लोग पहुँच जाते हैं? Any kind of emergency will occur in our district. Rescue 1122 will respond within 7 minutes. आप अगर जाते हैं किसी मरीज़ को, आप किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ज़ख्मी हो गया, अब उसको एक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है यार पेशेंट को हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले, तो क्या वो सहूलत आपकी एम्बुलेंसेज में मौजूद होती है? जी हमारी एम्बुलेंसेज जो है ये मिनी कैजुअल्टी भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें हर इक्विपमेंट्स वो मौजूद होती है। जिस तरह आप बाहर के जो यूरोप में एम्बुलेंसेस पे हमने देखे कि यार वो वेल इक्विप्ड थे, पाकिस्तान में नहीं थे। अब पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 के साथ वो एम्बुलेंसेस मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। इवन ये कि हमारे KP में ऐसे 2-3-4 एम्बुलेंसेस हमने रखे हुए जिसमें वेंटिलेटर भी मौजूद है। अच्छा, एक मरीज़ है जिसको सपोज़ अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे फौरी तौर पे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि जिसकी उसकी हार्ट बीट बहाल हो जाए, उसकी सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहाल हो जाए, इस तरह की मेडिसिन। और बिल्कुल बिल्कुल ये भी मौजूद होती है और ऑन टाइम हम उसको जो है ना नज़दीक के हॉस्पिटल या DH की होगा, जिस तरह यहाँ पे AMC है तो वहाँ पे हम इमीडिएटली उसको शिफ्ट करते हैं फर्स्ट एड दे के। जो उसकी जान बचाने का जो टाइम होता है ना, वो हमारे साथ जो मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं वो ट्रेन होते हैं। उसको जो मेडिसिन फर्स्ट एड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको दी जाती है, उसके बाद सर उसको जो है ना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। सपोज़ आप गलियात में चले जाए, शेरवान में चले जाते हैं हम, अगर शेरवान से कॉल आती है आपको कि जी हमारे एक मरीज़ को कोई इमरजेंसी हो गई है, तो यहाँ से जाने में भी 1.5 घंटे का सफ़र है, तो वहाँ से कोई फैसिलिटी वहाँ पे है? जिस तरह सर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेफरल इमरजेंसीज हमारी स्टार्ट हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जितने भी गवर्नमेंट के साथ एम्बुलेंसेस थी वो हमें रेस्क्यू 1122 को हैंड ओवर कर दी गई है। अभी वही
جو ہے وہ یہ ایمبولینس ہماری ایکوپڈ ہو کے آئی ہوئی ہے. کچھ بن رہے ہیں, زیادہ تر آگے ہیں. تو اس میں شیروان RHCs بھی ہے, ادھر بھی ہماری ایمبولینس ویل ایکوپڈ along with اسٹاف موجود ہوتا ہے. RHCs ہاسپٹل کے اندر جو ہمارے آفیسز ہیں DHO کے یا جو ہماری ہاسپٹلز ہیں, یہ آپ کے پول پہ ہیں کہ وہاں اچھا وہ مت آپ ہی وہ ایمبولینسز کو آپ ڈیل کرتے ہیں؟ سر وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. اب شیروان میں اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہاں پہ ہمارا اسٹاف, ہمارا ایمبولینس موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر جیسے ہی ریفر کرتا ہے اس کو تو ہمیں کال آتی ہے کہ بھئی اس کو ہم نے ریفر کر دیا یا DHQ یا AMC, تو وہاں سے ہمارا ایمبولینس وہاں پہ موجود ہو کے پیشنٹ کو وہاں سے ایمبولینس میں وہ کر کے سیدھا یہاں پہ لے کے. اچھا, ایبٹ آباد جس طرح کی ہماری لوکیشن ہے اور جس طرح کا ہمارا ماحول ہے اور ہمارا علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, زیادہ تر حادثات کے خطرات بہت زیادہ رہتے ہیں اور خاص طور پہ گلیات میں حادثات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک برف کا طوفان آیا تھا اور یہ بہت سالوں بعد یہ طوفان آیا ہمارے گلیات میں. نتھیا گلی میں بہت ایمرجنسی ہو گئی, اس میں کچھ جو سیاح تھے وہ پھنس گئے. تو آپ لوگوں نے ان کی کوئی مدد کی یا کچھ اس طرح کی آپ کی ہے؟ سر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری ہو گیا اور گلیات یہ ٹچ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سر یہاں پہ بہت زیادہ برف پڑی تھی, تقریباً ایک جگہ پہ 30 فٹ بھی تھی. بٹ ریسکیو ون, کیونکہ ہمارا اسٹیشن 2 اسٹیشن وہاں پہ موجود ہے سر, ایک یوبیا میں ایک نتھیا گلی میں, وہاں پہ موجود تھی. جیسے ہی رات کو طوفان آیا تو ہم نے لوگوں کو ایواکویٹ کیا اور ساتھ والے جو جتنے بھی ہوٹلس تھے اس میں اس کو شفٹ کر دیا گیا. اس کے بعد سر جتنی بھی برف پڑی اس میں شکر الحمدللہ کوئی کیجوالٹی نہیں آئی ہمارے سائڈ سے, کیونکہ ہم نے آن ٹائم ان لوگوں کو ایواکویٹ کیا تھا راتوں رات. ہم نے چھوڑا نہیں تھا کہ یار یہ گاڑیوں میں رہیں. ایون یہ کہ ہمارے ساتھ ایسے بھی فوٹیج وغیرہ ہے کہ ہمارے ریسکیو جوان رات کے 3 بجے بھی گاڑیوں میں دیکھتے تھے, برف ہٹا کے دیکھے کوئی اس میں موجود ہے کہ نہیں. اگر موجود ہوتا تو اس کو ہٹا کے نزدیکی جو بھی ہوٹل تھا وہ آرڈر ہوا تھا کہ بھئی یہ بات نہیں ہے کہ ہوٹل میں جائے پیسے دے, نہیں بالکل. ایبٹ آباد شکر الحمدللہ ایسا ایک پیسفل ڈسٹرکٹ ہے کہ سارے ہوٹل فری ہو گئے تھے. سب کو ہم نے ایواکویٹ کر کے وہاں پہ ہم نے شفٹ کیا تھا. دوسری بات سر, کیونکہ یہ ایمرجنسی جو تھی سر یہ 2-3 دن رہی, برف بہت زیادہ تھی. ہمارے ساتھ ٹریکٹرز بھی موجود تھے برف ہٹانے کے لیے سر, تو وہ بھی ہم نے کر دیا سر. وہ برف ہٹانے کا کام بھی تقریباً ہم نے کیا. آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے ہم. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے جی شملہ پوائنٹ, آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں ایبٹ آباد ریسکیو 1122 ایبٹ آباد کے آفس میں. عام طور پہ یہ ہم ہندکو زبان میں پروگرام کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہمارے مہمان ایسے ہوں کہ جو ہندکو نہ بول سکتے ہوں تو ہم ان سے اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں. ہماری قومی زبان ہے. آپ کو یقیناً ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو مل رہا ہوگا. اگر ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل میں چلا جاؤں کہ یہ ڈپارٹمنٹ بہت زبردست ڈپارٹمنٹ ہے اور سرکار کی جتنے بھی
ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں ان میں ان کی کارکردگی سب سے بہتر نظر آتی ہے، اور یہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ایمرجنسی میں ہمیں ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں۔ عمران صاحب ایک چیز اور ہے، لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہوتا ہے مختلف ایمبولینسز مختلف علاقوں میں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ ایمرجنسی میں تو آ جاتے ہیں، لیکن جب مریض کو وہ شفٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا اتنا بل بن گیا۔ آپ لوگوں کی جو خدمات ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں یا آپ لوگ بھی کوئی بل؟ سر ریسکیو 112 فری آف کاسٹ سروس ہے سر، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کسی سے پیسے لینا، یہ بالکل یہ بات تو ہے ہی نہیں سر، یہ فری آف کاسٹ سروس ہے سر۔ اب اگر ریفرل کی بات کی جائے سر، جس طرح میں نے آپ کو کہہ دیا سر کہ جتنے بھی ہمارے جو ہیلتھ کے ایمبولینسز تھے سر، ابھی وہ ریسکیو 1122 کے ہینڈ اوور ہو گئے سر۔ اس میں سر ابھی یہ ہے کہ مختلف ڈی ایچ کیوز میں آر ایچ سیز میں یہ ڈپیوٹڈ ہے سر، وہاں سے ابھی انٹر ڈسٹرکٹ جو ہماری ہوتی ہے سر ریفرل سر، اگر ڈی ایچ کیو سے ہم اے ایم سی کر رہے تو یہ فری آف کاسٹ ہے، اگر اے ایم سی نے شفٹ کر دیا اسلام آباد کو، کیونکہ ہمارے ساتھ اسلام آباد نزدیک لگتا ہے تو وہ فری آف کاسٹ جاتی ہے سر۔ اس طرح اگر ہو گیا پشاور کو زیادہ تر شفٹ کرتے سر، تو یہ بالکل یہاں سے کال کر کے ریفرل چیٹ ہو کے ساتھ میں اس کو وہ پیشنٹ کو آکسیجن وغیرہ سب کچھ ویل ایکوپڈ ہو کے جو ہاسپٹل کمپلیکس میں ایڈمٹ ہے، کئی دنوں سے ایڈمٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی اب اس کو ریفر کر رہے ہیں اسلام آباد کمپلیکس بھیج رہے ہیں، تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ فری آف کاسٹ ایمبولینس دیں گے، کوئی اس میں کوئی اچھا ایک چیز عمران صاحب اور ہے، ہم سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد کا ایک ہاسپٹل ہے راولپنڈی کارڈیالوجی سینٹر، وہاں پہ وہ ایک فیسلٹی دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسٹروک ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 6 گھنٹے کے اندر مریض اگر ہمارے پاس پہنچ آئے تو ایک سرجری کر کے ہم مریض کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کومے سے نکل آتا ہے۔ تو وہ 6 گھنٹے اسلام آباد کا ہمارا سفر 2 گھنٹے کا، اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو کسی بندے کو اگر اسٹروک ہو تو بجائے وہ ایوب ہاسپٹل جائے کیونکہ یہاں پہ وہ فیسلٹی نہیں ہے، تو اس کو آپ ڈائریکٹ لے کے جا سکتے ہیں سر، کیونکہ آؤٹ ڈسٹرکٹ جانا یہ ڈاکٹر یا ایم او یا ایم ایس جو ہوگا وہ کرے گا پہلے تو اپنے ڈسٹرکٹ میں ہوگا سر، ٹھیک ہے سر۔ ہمیں کال آ گئی، ہم نے کال ریسیو کر دی کہ بھئی یہاں پہ اس طرح کا ایمرجنسی ہے، وہ اس کو لے کے گئے بھئی ڈی ایچ کیو یا ایم سی، ان لوگوں نے اگر ریفر کر دیا آن ٹائم تو آن ٹائم ہم اس کو جو ہے نا اسلام آباد ہو گئے یا پشاور ہو گئے اس کو وہ ہم کر لیں گے سر۔ ڈائریکٹ پیشنٹ کو اس کے گھر سے لے کے آپ نہیں جائیں گے جب تک کوئی میڈیکل آفیسر؟ یہ جو سر سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے سر، یہ پنڈی اسلام آباد کے لیے ہے، وہاں کے جو نزدیکی ہاسپٹل ہے وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ پرائیویٹ میں یا اور جگہ ہاسپٹل جو ہے وقت ضائع نہ کریں، ادھر ڈائریکٹ آ جائے۔ جی ہاں، تو ہمارے کے پی جو ہے نا یہ تو الگ ہے سر، اگر یہاں سے اسپیشلی ایبٹ آباد سے اگر ریفرل کیس اگر یہ ڈائریکٹ کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی ایمبولینسز سفر کرتی ہیں اور ہمارا خاص طور پہ مانسیرا روڈ جو ہے بہت کنجسٹڈ ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو کوئی کوآپریشن ملتی ہے جو ڈرائیور وہاں پہ جو گاڑیاں اور چل رہی ہوتی ہیں، کوئی تعاون ملتا ہے یا؟ سر میں آپ کو بتا دوں ایبٹ آباد کے لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل مینر ہے سر، مانتا ہوں رش بہت زیادہ ہے، لیکن جب ایک روٹر لگ جاتی ہے ریسکیو 1122 ایمبولینس کی یا فائر وہیکل کی یا ریکوری وہیکل کی، تو باقاعدہ ایک تو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ بہت زبردست ہے، ٹریفک ڈپارٹمنٹ، اس میں جو ہے سر وہ بالکل ہمیں راستہ بھی دے دیتے، باقاعدہ اعلان بھی کرتے سامنے سے کہ بھئی ہٹ جائے ایمبولینس آ رہی ہے، تو یہ شکر الحمدللہ ایبٹ آباد میں یہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ عام جو پبلک ہے، آپ لوگ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، سپوز آپ آگ بجھانے کے لیے چلے گئے، آپ کسی اور طوفان میں آپ چلے گئے، برف کا طوفان تھا، کوئی اور طوفان آ جاتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا جو آپ کے ساتھ تعاون ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ سر اگر ہم دیکھ لیں سر تو کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ کاکول پہ جو بلال ٹاؤن ہے، حسن ٹاؤن، اس پہ پانی آیا تھا سر، رات کو بہت زیادہ بارش تھے، فلیش فلڈ آیا تو ہوا تھا سر، تو ریسکیو 112 نے آن ٹائم رسپانس کیا تھا اس ٹائم، رات کے 2 بجے، انکلوڈنگ میں بھی تھا اس میں، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی تھے، ہم سب تھے سر۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم نے 100+ فیملیز کو ایواکویٹ کیا تھا اور اس کو سیف جگہ پہ منتقل کیا تھا۔ میں ذرا سا تھوڑا سا آپ کو روکتا ہوں، میں ناظرین سے ایک بات کر لوں۔ ناظرین، ایک گزارش آپ سے ہے کہ جب ایمبولینس جا رہی ہو تو آپ کسی گاڑی میں ہو تو آپ اس کے لیے راستہ بنائیں، راستہ آپ چھوڑیں، خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں۔ ایک چیز اور ہم نے محسوس کی ہے کہ اگر ایمبولینس ایک جا رہی ہے، اس کو گاڑیاں راستہ دے رہی ہیں تو اس کے پیچھے گاڑیاں لوگ لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جلدی نکل جائیں، تو اس طرح سے آپ بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمبولینس
ایمبولینس جب خالی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی خالی ایمبولینس کو ہوٹر نہیں بجانا چاہیے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایمبولینس اگر خالی بھی ہو تو پھر بھی آپ اس کو راستہ دیں کہ اس نے اگر اپنے مقام پہ پہنچنا ہے یا کسی جگہ پہ جا رہی ہے کسی مریض کو لینے کے لیے، یا پھر اپنے مقام اپنے آفس میں آنا ہے تو کیوں کسی اور ایمرجنسی کے لیے اس سے نکلنا ہوتا ہے، ایمبولینس جس بھی صورت میں ہو، کوئی بھی ایمبولینس ہو، آپ اس کو راستہ دیں۔ اچھا، کچھ نئی سہولیات آپ لوگوں نے یہاں 1122 میں لے کے آئے ہیں یا جو پرانا سلسلہ تھا وہی چل رہا ہے؟ سر ایکوپمنٹس جس طرح جدید ایکوپمنٹس آتے ہیں سر، فائر میں آتی ہے، میڈیکل میں آتی ہے سر، یا ڈیزاسٹر میں جو یوز ہوتے ہیں سر، وہ سب ہمارے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم آتا ہے۔ جس طرح انویٹ نہیں ہو جاتی ہے، کے پی کو آ جاتی ہے، کے پی گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہے، ہیڈ کوارٹر سر۔ اور سر اس میں ہمارا جو ڈائریکٹر جنرل ہے ڈاکٹر حتیر احمد خان سر، وہ بڑا ایکٹیو ہے سر، ہمارا جو ڈی جی صاحب، وہ باقاعدہ روٹین میں ہماری ویکلی میٹنگز ہوتی ہے، تھرو سر آن لائن بھی ہو جاتی ہے، اور منتھلی ہماری ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے، پروگریس رپورٹ مانگتے ہیں ڈسٹرکٹ کو۔ شکر الحمدللہ ہزارہ ڈویژن کا پروگریس رپورٹ جو ہے نا پورے کے پی کا A1 ہے، ہزارے کا ٹاپ پہ جا رہا ہے سر۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ ٹاپ پہ۔ اچھا، سرکاری محکموں میں ایک ایشو ہمیشہ سے رہتا ہے، فنڈنگ کا ہوتا ہے کہ بھئی پراپر فنڈنگ نہیں ہوتی، لیٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا سچ ہمارے ساتھ کوئی یہ ایشو نہیں ہے۔ کس منسٹری کے انڈر آتے ہیں آپ؟ سر ہمارا جو منسٹر ہے سر وہ کے پی گورنمنٹ کا ہی ہے، وزیر ہے سر۔ سر ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، اور فنڈنگ کا کوئی ایشو؟ نو سر، مطلب آپ کے پاس فنڈز موجود رہتے ہیں؟ سب کچھ ہوتا ہے سر۔ اچھا، آگ کی ہم نے بات کی، ایک آگ بجھتی ہے پانی سے، اور کچھ آگ جو لگ جائے کسی گاڑی میں لگ جائے، کیمیکل وہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے سر۔ CO2 بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے سر۔ AFFF فارم جو ہوتا ہے سر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آئل ٹینکرز پہ جو آگ لگ جاتی ہے اس کے لیے الگ ہمارے ساتھ میٹیریل ہوتا ہے سر، اس پہ ہم سارا جو آگ ہوتے سر وہ سب جو ہے نا پانی سے نہیں ہے، مختلف کیٹیگری، کلاس A، کلاس B، کلاس C، اس طرح کی کلاس کی فائر بھی ہوتی ہے سر۔ تو جتنے بھی اس کے ایکوپمنٹس ہیں، جتنے بھی کیمیکلز ہیں سر، وہ ہمارے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں سر، ہر ایک وہیکلز میں سر۔ اچھا، خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، شہر کے اندر ہو جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ہٹانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ آپ پولیس کو بلاتے ہیں یا آپ اپنے طور پہ ہی؟ سر زیادہ تر لوگ ہم ہی ہٹاتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمارا تو روٹین کا کام ہے، 24/7 ہے سر، تو زیادہ تر پولیس بھی ہیلپ کر دیتی ہے۔ ہاں، ایسے بھی جوان ہیں جس طرح ہم نے ان لوگوں کو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کا، میں سر آپ کو بتاؤں تو جتنے بھی یونیورسٹیز ہے، کالجز ہے، اسکول ہے، لوکل کمیونٹیز ہے، اس میں ہم نے ٹریننگز کرائی بھی ہے سر۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ایڈ کی سر، فائر فائٹنگ کی ٹریننگز ہم نے دی، 2-3 دن ہم اس کو ٹریننگ دیتے سر۔ تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہ آ کے والنٹریلی کہ سر میں نے ٹریننگ کی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ، سر ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ تو والنٹریلی بھی آ جاتے ہیں۔ جو شہری دفاع کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، جان باز فورس ہوتی تھی، وہ اس طرح کی ٹریننگ آپ کراتے ہیں؟ بالکل، ہمارے سر روٹین میں یہ پورے کے پی میں اسٹارٹ ہے سر۔ اچھا، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں یا کوئی مطلب اور سر طریقہ؟ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح سر اب یہاں کے کالجز ہیں سر، ڈپارٹمنٹس اور اسکول کالجز، لوکل کمیونٹی آلسو سر، لوکل کمیونٹی اگر کوئی ناظم ہے سر اپنے علاقے کا، وہ بولتے کہ یار میرے جوان ہیں اتنے، یار ان لوگوں کو ٹرین کرا دو، تو ہم اس کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ، فائر کی ٹریننگ وہ ایڈوانس میں ہم دے دیتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد عمران خان ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر آگے۔
موجود ہیں جی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد عمران خان یوسف زئی صاحب. ہم ان سے 1112 ایبٹ آباد کی جو خدمات ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں. آپ گلیات کی مثال دے رہے تھے. اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں خاص طور پہ ایمرجنسی میں سر ہماری کوآرڈینیشن ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے. اس کے علاوہ سر ہمارا کنٹرول روم جو ہے وہ 24/7 ایکٹیو ہوتا ہے. جو بھی ایمرجنسی آتی ہے اگر ریگارڈنگ پولیس کی ہے تو وہ بھی زیادہ تر ہمیں آتی ہے. صحیح. تو وہ ہم باقاعدہ جو ہے نا کنسرن ڈپارٹمنٹ کو وہ بول دیتے کہ سر اس طرح کی آپ لوگوں کی ایمرجنسی آئی ہوئی ہے. باقاعدہ جس طرح کی یہ ایمرجنسی آئی ہوئی تھی تو اس میں جی ڈی اے ہو گیا, سول ڈیفینس ہو گیا, ریسکیو 1122 تو ٹاپ پہ تھی, باقاعدہ پولیس ہو گئی, ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. تو یہ سب ہم اکٹھے تھے. جوائنٹ آپریشن سٹارٹ تھا سر اور لیڈ ہم ہی کر رہے تھے سر اس کو, اس آپریشن کو. شکر الحمدللہ اس میں کوئی کیجویلٹی نہیں آئی سر. جس طرح ہم وہ بات کر رہے تھے تو مختلف ریسٹ ہاؤسز میں یا ہوٹلز میں ایسے پیشنٹ تھے جو ایجڈ تھے, کیونکہ جب برف بہت زیادہ ہو جاتی ہے سر تو آکسیجن کی کمی بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر وہ جگہ جو ہے نا ہلی ایریا تھوڑا بہت زیادہ بڑا ہے, اوپر بھی ہے, ہائٹ پہ ہے. تو اس کے لیے سر ہمارے ساتھ پورٹیبل آکسیجنس تھی اور ہمارے جوان اس میں جا کے ان لوگوں کو وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے تھے. کتنا سٹاف ہوگا آپ کے پاس؟ سر ہمارے ساتھ 150 سٹاف ہے سر. 150 سٹاف سر جو پورے ڈسٹرکٹ میں پہلے سر. اور ایمبولینسز کتنی ہیں؟ ہمارے ساتھ 11 ایمبولینسز ریسکیو 112 بیل آپریشنل جو ہے سر. جو آپریشنل ہے. جی جی. ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے یوسف زئی صاحب, یہاں ہمارا ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ ہے, وہاں پہ ایمبولینس ایک کھڑی ہے, غالباً کسی ڈپارٹمنٹ سے آپ کو آئی ہے, وہ وہاں پہ بس چل رہی ہے. اس طرح کی بھی گاڑیاں آپ لوگوں کے پاس ہیں تو وہ تو بیکار ہو رہی ہیں. سر ہمیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایمبولینسز ملی ہیں جی وہ تقریباً 14 کی تعداد میں, اس میں 3-4 ایسے کہ وہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے, بالکل وہ ختم ہیں. اس کے علاوہ ریمیننگ جو ہمارے ساتھ 10 ایمبولینسز ہے سر, اس کو ہم نے ترتیب وار جو ہیڈ کوارٹر جس طرح سینڈ کرتے ہیں لاہور کو, کیونکہ یہ صرف ایبٹ آباد سے نہیں ہے پورے کے پی سے وہ ایمبولینسز جاتی ہے لاہور, وہاں پہ فیبریکیٹ ہو کے تیار ہو کے دوبارہ آتی ہے. تو اس طرح ہمارے تقریباً آدھے ایمبولینسز جو ہے نا وہ ویل زبردست ہو کے واپس آئی ہوئی ہے. جی پھر آتے ہیں آپ کی طرف جو آگ لگ جائے جی ایبٹ آباد شہر کا اس طرح کا آپ دیکھتے ہیں جی, ملک پورہ ہے, آپ کی کنج ہے, گاڑیاں نہیں جاتی, کسی بھی آبادی میں گاڑیاں نہیں جاتی. تو آپ کی جو آپ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں اس علاقے میں آگ لگ جائے وہ کہتے ہیں جی اتنا لمبا پائپ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کتنے ایریے تک آپ اپنا پائپ استعمال کر سکتے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد جو ہے نا سر یہ ہلی ایریا ہے. جی جو مین روڈز پہ ہمارے پلازے ہے, گھر ہے, جو ٹاؤنز وغیرہ, اس میں تو ایکسیس اویلیبل ہے سر. ٹھیک ہے, مین روڈز پہ سر. ابھی سر آپ دیکھ لیں شملہ ہلز پہ آگ لگتی ہے سر. ٹھیک ہے سر, پہاڑوں پہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے تو پہاڑوں پہ ماؤنٹینس پہ جو آگ لگتی ہے جنگلات کی سر, تو اس پہ تو ہمارے ایکسیس ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہاؤسز ہوتے ہیں سر جس کو آپ لوگ پائپ بولتے ہیں سر, وہ 100 فٹ کا ہوتا ہے سر, میکسیمم 100 فٹ کا. تو وہ ہم 3 بھی لگاتے, 4 بھی لگاتے. جب ایکسیس وہاں تک نہیں ہوتی, ایون یہ کہ بندے کا بھی نہیں ہوتا, تو پھر جو ہے نا یہ لوگ ہمارے جوان جو ہے نا یہ پیدل چڑھ کے وہی آگ بجھاتے ہیں پہاڑوں پہ. یہ اپنا فرنٹیئر ہاؤس جو کے پی ہاؤس جی 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 آگ لگی رہی, لیکن آپ نہیں بجھا سکے, 2 دن تک وہ آگ لگی رہی. سر ہم نہیں کیا تھا سر, یہ کے پی ہاؤس کا سر. کے پی ہاؤس میں سر تقریباً آپ دیکھ لیں سر, ہمارا ریکارڈ اٹھا لے تو ہر 4-5 دن وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے سر. اور شکر الحمدللہ ریسکیو 1122 نے بہت کم ٹائم میں ان جتنے بھی آگ لگی تھی سر فارسٹ کی, وہ سب ہم نے سر کلیئر کی. بحیثیت شہری اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کہ ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو. جب آگ لگ جاتی ہے تو اس سے نہ صرف ہمارے پودے جل جاتے ہیں بلکہ جنگلی حیات کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ اس جنگل کے قریب کوئی آبادی ہو تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگ بھی بجھا دی, جو پانی کا سورس ہے آپ کا, یہاں تو ایک ٹیوب ویل ہے ٹی ایم اے میں, میرا خیال میں وہاں سے ہی آپ پانی لیتے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ سر ہمارا اپنا ہی ہے. آپ کا اپنا ٹیوب ویل ہے؟ سر ہمارا اپنی باہر جو آپ ٹینکی دیکھ رہے ہیں سر, جی جی 50,000 لیٹر کی سر, یہ ٹینکی ہماری اپنی ہے سر. 50,000 لیٹر کی ٹینکی بھری ہے؟ بالکل سر, بالکل سر. تو وہ ایک گاڑی میں کتنا پانی آتا ہے سر؟ اس میں 8,000 لیٹر بھی آتا ہے. ہمارے ساتھ جو بڑا واٹر باؤزر ہے سر, اس میں 10,000 لیٹر آتی ہے سر. کتنی آپ کے پاس فائر بریگیڈ کی گاڑیاں؟ سر 7 فائر وہیکلز ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں سر, بڑی اچھی خاصی ہے نا. A1 سر. جو تو آپ کو مل گئی ہے نا ابھی سر نہیں, وہ نہیں ملی ہے ہمیں ابھی تک. ہاں وہ ہمارے پول میں نہیں ہے سر. خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ٹی ایم اے بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے سر. میجر ایمرجنسی جس طرح
ہوتی ہے جس میں ہمارے 4-5 وہیکلز جو ہے نا وہ بیزی ہو جاتے ہیں. جی جی. اور ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے, یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آگ لگتی ہے سر. تو پھر ہم ٹی ایم اے کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی بیک اپ کے لیے آپ آ جائیں. صحیح. جب ہماری 4-5 ایمرجنسی فائر وہیکلس ایک جگہ پہ مختص ہو جاتی ہے ایمرجنسی کے لیے, پھر ہم ان کو بیک اپ کے لیے بلا سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جب یہ ڈپارٹمنٹ بند یہاں بعد میں جب آیا ریسکیو 112, ایک بات بہت میڈیا پہ آئی کہ جی یہ سفارشی لوگ بھرتی کر لیے گئے ہیں, میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا. لیکن آپ کا کام ٹیکنیکل ہے سر. جو آپ فائر فائٹر آپ لوگ سپوز بھرتی کرتے ہیں تو پہلے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں یا آپ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ سر ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ فائر فائٹرز ہیں جی یا میڈیکل ٹیکنیشین ہے جی جی. سر, یہ تو ایسا نہیں ہے کہ میٹرک کا بندہ اٹھا کے یا جو میڈل پاس ہے اس کو اٹھا کے, نہیں سر اس طرح نہیں. سر ہمارا پورا جو ایک سیٹ اپ ہے سر وہ ایٹا کی طرف ہوتا ہے سر. ایٹا ہی اس کو ڈاکومنٹس جاتے ہیں, ایٹا والے سر اس کو سلیکشن وہ کرتے, سب کچھ باہر سے ہوتا ہے. ہمیں فریش ہو کے آ جاتے. مطلب وہ ٹریننگ ہوئی بھی ہوتی ہے؟ نہیں سر. اچھا. پہلے سے تو یہ میڈیکل ٹیکنیشین ہے تو اس کے ساتھ ڈپلوماز ہوتے ہیں, اس کی ایکسپیرینس ہوتی ہے اس کے ساتھ. جس طرح سر فائر فائٹرز ہے سر, اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے سر, سول میں کیا ہوا ہے سر, تو اس کے ساتھ ایکسپیرینس مسٹ ہوگا سر. اس کے بعد ہمیں تھرو ایٹا سر وہ آ کے بھرتی ہو جاتے ہیں. پھر وہی لوگ جتنے بھی جوان ہیں وہ لاہور جاتے ہیں. اچھا, تو کتنے عرصے کی ٹریننگ ہے یہ؟ 6 منتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے سر وہاں پہ. اس کو اس میں رننگ بھی ہوتی ہے, میڈیکل بھی ہوتی ہے, فائر بھی ہوتی ہے, ڈیزاسٹر بھی ہوتی ہے, سوئمنگ بھی ہوتی ہے, جو ڈائیونگ وغیرہ جو کرتے سر. تو یہ سارے ٹرین ہو کے 6 مہینوں میں تو فریش جو ہے نا وہ جوان ڈسٹرکوں پہ آتے ہیں. پھر وہی جوان یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, یہ سارے وہی جوان ہیں سر. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک میسج آپ سے چاہوں گا, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا تعلق ایبٹ آباد سے یا کسی بھی علاقے سے ہے, کیونکہ 1112 تو پورے صوبے میں کام کر رہی ہے, پورے ملک میں, کیا میسج دیں گے آپ؟ سر ایک میسج ہے جی پورے عوام کے لیے سر, اسپیشلی ایبٹ آباد کے لیے, کہ فیک کال سے گریز کریں. 11 کالس, بچوں کو فون نہ دے, 1122 ملا کے بچوں کو فون دے دیتے کہ کال کر لیں, انفارمیشن کے لیے کال کر لیں, یا اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ایمرجنسی ہو تو 1122 پہ کال کر لیں اور فیک کال سے گریز کریں. بس یہ ایک ریکویسٹ ہے ہماری. اچھا, جب آپ کے پاس ایک کال آتی ہے تو وہ آپ کے پاس کوئی CLI وغیرہ نہیں ہے کہ وہ نمبر آ جائے آپ کے پاس؟ ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کی کال آئے تو پھر آپ اس کا پولیس میں کمپلینٹ کریں گا اگر کوئی تنگ کرے آپ؟ اس کا بھی ایکٹ ہے, ایکٹ میں ہے سر, اس کو بھی قید ہو سکتی ہے سر, جرمانہ بھی ہے سر. تو کیا کرے سر, اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھا جائے اپنا کام رہ جائے گا, اپنا کام رہ جائے گا. ٹھیک. عمران خان یوسف سے بہت شکریہ, آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شملہ پوائنٹ. 1112 ہو یا ہمارا 15 ہو یا اس طرح کے جو ایمرجنسی نمبر ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ فیک کالز نہ کریں, وہاں پہ آپ مذاق کرنے کے لیے کال نہ کریں کہ یہ ایمرجنسی کے لیے ڈپارٹمنٹ ہمارے موجود ہوتے ہیں, یہ آپ کی خدمات کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ جیسا انہوں نے بتایا کہ اگر وہ اس طرح کی کال ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو کسی نئی جگہ سے نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف ملک اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.